बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी की एपिसोड नंबर 14 इस वीक मतलब सैटरडे को ही रिलीज़ हुई थी, लेकिन न्यू ईयर की वजह से जब मैंने वेबसाइट्स में देखा तो वहाँ पर पहले 2 दिनों में मेरा ख्याल है अपलोड नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद इस वीक एपिसोड नहीं रिलीज़ हुई। लेकिन कुछ लास्ट 2 डेज़ में मैंने जब चेक किया तो एपिसोड अपलोड हो चुकी थी, तो मैंने एपिसोड को देखा और उसके बाद इसकी वीडियो बनाने के लिए आज मैंने वक्त निकाला और वीडियो बना रहा हूँ। खैर, एपिसोड की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं, जहाँ से आप जाकर फ्री में एपिसोड देख सकते हैं और इस वीडियो को भी आप मुकम्मल देख सकते हैं ताकि आपको मुकम्मल डिटेल्स मिल सकें कि इस एपिसोड में हुआ क्या है। तो अगर एपिसोड की बात की जाए तो स्टार्ट होता है उसी सीन से जहाँ पे मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ी जो है वो मुलाकात करते हैं, यानी पहली जगह जहाँ पर कारवान सराय में वो मुलाकात करते हैं और जहाँ पर शम्स तबरेज़ी उनको कहते हैं कि क्या मैं आपकी सल्तनत को, अगर मैं आपके साथ चलता हूं तो आपकी सल्तनत तबाह हो जाएगी, तो क्या आप ऐसी सूरत में भी मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो उस पर मौलाना रूमी का जवाब था कि अब भी मेरी ऑफ़र वहीं पे है, यानी मैं आपको साथ लेकर जाना चाहता हूं। तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि उसके बाद लास्ट एपिसोड जो बेसिकली हुई उसमें हमने देखा कि मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ी के दरमियान क्या क्या बातें हुई, लेकिन उस दौरान कोई भी और शख्स नहीं दिखाया गया। आज के एपिसोड में बेसिकली तमाम दूसरे लोगों का अहवाल बताया गया कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो वो सब मौलाना रूमी का इंतज़ार कर रहे थे कि वो कब आएंगे, यानी मदरसे में लोग जो तलबा है, जो उनके बेटे हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि मौलाना रूमी आएंगे और वो दस देंगे। लेकिन जब वो नहीं आते तो वो सलाहुद्दीन के पास जाकर पूछते हैं कि अगर बाबा यहाँ पर हैं तो अब हम आकर हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो आगे से उनके सलाहुद्दीन ने उनको मना कर दिया कि मौलाना रूमी इस वक्त शम्स तबरेज़ी के साथ बात कर रहे हैं और किसी को उन्होंने अंदर दाखिल होने से मना किया है। लेकिन सिर्फ मदरसे के तलबा ही उनका इंतज़ार नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी बीवी भी मौलाना रूमी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उनकी भी मतलब खुशखबरी देने के लिए कि वो प्रेग्नेंट हैं और उनके यहाँ बच्चा होने वाला है। तो वो उस बात की खबर देने के लिए मौलाना रूमी का इंतज़ार कर रही थी। खैर, इंतज़ार के करने वालों के साथ साथ बात कर लेते हैं विलेंस की, यानी कि इस्फ़हानी। तो इस्फ़हानी हमने देखा कि आज वो एक सराय में, मतलब जहाँ पर वो बेसिकली जो सुल्तान का कमरा होता है वहाँ की जासूसी करने के लिए उन्होंने एक खुफिया दरवाज़ा खोला और वहाँ से जाकर सुल्ताना यानी मलका खातून और साथ ही साथ अफसून खातून अपनी बेटी की बातें सुनी। और उन बातों में मलका खातून इसी बात का जिक्र कर रही थी कि जो हमें इस सराय में नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, उन्होंने लाजमी तौर पर सुल्तान ग़ियासुद्दीन के हुस्रो के लिए भी जाल बिछाया होगा मैदान जंग में, तो वो भी वहाँ पर मैदान जंग में महफूज नहीं है। और इसके बाद मैदान जंग दिखाया गया, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैदान जंग में जाल बिछाया गया था। नोयान की जानब से धुएँ की वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और तमाम जो सल्जूकी फ़ौज थी वो मैदान जंग में फंस चुकी थी। लेकिन आखिरकार धुआँ जो है वो गायब हो गया और उसके बाद जो है वो सबको नज़र आने लग पड़ा कि उनके सिपाही कहाँ पर हैं और मंगोल सिपाही कहाँ पर हैं। और उसके बाद मंगोल सिपाही और सल्जूकी फ़ौज फिर एक दफ़ा से टकराव हुआ उनके दरमियान और उनके दरमियान जंग दिखाई गई, क्योंकि अब जो है वो तमाम वो फ़ौज अपनी अपनी सफ़ में आ चुकी थी। तो इसके बाद जंग दिखाई गई, लेकिन जो इस्फ़हानी है वो पहुँच के शहराज़ी के पास पहुँचे कि आप मुझे ख़बर दें कि मैदान जंग में क्या हो रहा है, क्योंकि उन्होंने उसको ये बोला कि आप मानते नहीं हैं लेकिन आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आप मुझे बताएं कि मैदान जंग में क्या हो रहा है और उसके बदले में मैं आपको ये सोना भी दे दूँगा। इस्फ़हानी ने भी खैर वो सोने की थैली उनसे ले ली, लेकिन उन्होंने उसमें से सोना निकाल कर इस्फ़हानी को वापस कर दिया और उसमें अपना वो शीशा डाल दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे जाना है अपने मौलाना रूमी के पास और मुझे उनसे कोई बात करनी है। इसके बाद आखिरकार जो है वो इज़्ज़त का राज भी खुल चुका है और उनका भी पता चल गया कि वो गद्दार हैं। और उसका शक, जैसा कि मौलाना रूमी के बेटे ने
وزیر اعظم کو جو انہوں نے چیزیں بتائی تھی یا جو انہوں نے ثبوت بتائے تھے اس کے مطابق انہوں نے ان کو اندازہ لگایا کہ عزت ہی ہمارے درمیان وہ غدار ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ان پر حملہ کیا، لیکن وہ زخمی ہو گئے، عزت نے ان کو زخمی کر کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ سلجوق کا جو سورج ہے وہ آہستہ آہستہ ڈوبنے لگ جائے گا، اور اس کے بعد ظاہری سی بات ہے وہ بھاگ کر چلے گئے اور وہاں سے وہ سلطان غیاث الدین پر حملہ کرنے کے لیے وہاں سے میدان جنگ چھوڑ کر عزت بھاگ گئے۔ لیکن بات کی جائے اگر دوسرے کی یعنی کہ ادریس کی، تو وہ بھی جہاں پر لوگ تمام انتظار کر رہے تھے یعنی مولانا رومی کا، وہاں پر جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں انتظار کر رہے ہیں، جبکہ ان کو وہاں پہ وجہ بتائی جاتی ہے۔ دوسری جانب اصفہانی نے جواب طلب کیا شیخ حیدر علی سے کہ میں نے آپ سے کوئی چیز مانگی تھی، اس کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تو شیخ حیدر علی نے کہا کہ میں بھی کسی بات کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو اس پہ اصفہانی نے ان سے پوچھا کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کس چیز کا انتظار کر رہا ہوں، اور اینڈ پہ انہوں نے یہ بات بولی کہ مجھے یہ مشورہ جو ہے وہ مولانا رومی نے دیا ہے، جس سے اصفہانی نے کہا کہ یہ تمام جو میرے مسائل کی جو چابیاں ہیں وہ مولانا رومی سے ہو کر ہی جاتی ہیں۔ اس کے بعد میدان جنگ دکھایا جاتا ہے جہاں پر ارطغرل غازی اور وزیر اعظم زخمی حالت میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ارطغرل غازی کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں کہ جا کر سلطان کو بچا لیجئے، کیونکہ سلطان غیاث الدین کو قتل کرنے کے لیے عزت وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب ملکہ خاتون کو پریشانی کا حل نکالنے کے لیے افسون خاتون یہ مشورہ دیتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ مولانا رومی سے رابطہ کریں اور وہ ہو سکتا ہے آپ کی اس سچویشن میں مدد کریں۔ تو وہ آگے سے ملکہ خاتون نے کہا کہ آپ مولانا رومی پر کیوں اتنا یقین کرتی ہیں؟ تو آپ نے عمر عطا بیگ کی بات کی کہ اگر ان کو اس بات پہ یقین ہے تو مجھے بھی ان کی مولانا رومی کی ہر بات پر یقین ہے۔ اس کے بعد منگولوں کا ایک اور جال دکھایا گیا جہاں پر سلجوقی فوج کو یہ لگا کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، لیکن وہ دوبارہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور جو نویان کا جال ہے وہ دوبارہ کامیاب ہوا، اور سلجوق جو ہے وہ دوبارہ چاروں طرف سے جال میں پھنس چکے تھے۔ سلطان غیاث الدین کو عزت جو ہے وہ ملنے کے لیے آئے اور ان کو بتایا کہ جنگ میں ہمیں خوشخبری ملی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب خوشخبری یہ ہے کہ اب سلجوقوں کا کوئی سلطان تخت پر نہیں ہے، یعنی اس کے بعد انہوں نے سلطان پر حملہ کر دیا، جس کے دفاع میں سلطان نے کوشش کی جو ان کے سپاہی تھے ان کو قتل کرنے کی، لیکن آخری ٹائم پہ عمر عطا بیگ نے آ کر ان کی جان بچا لی۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسری جانب اگر بات کی جائے، ادریس جو ہے وہ اصفہانی کے پاس آئے اور ان کو بولا کہ آئیے میں آپ کو ان تمام مسئلوں کا حل بتاتا ہوں، اور وہ بھی ان کو وہاں پر لے کر چلے گئے جہاں پر تمام لوگ ان کا یعنی مولانا رومی کا انتظار کر رہے تھے، یعنی کہ درگاہ کے باہر، اور بہت سارے لوگ رات کے اس ٹائم پہ بھی مولانا رومی کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئے، اور انہوں نے اصفہانی نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا رش ہے؟ تو اس پہ ادریس نے کہا کہ یہ سب بھی مولانا رومی کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ایک تبریزی کے ساتھ اندر بات چیت کر رہے ہیں، اور میں اس تبریزی کے ساتھ مل چکا ہوں، تو اگر یہ وہی شخص ہے جس سے میں ملا ہوں تو یہ آگے چل کر مولانا رومی اور ان تمام لوگوں کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے والا ہے، تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور انتظار کرنے والے صرف یہی لوگ نہیں تھے، بلکہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کی بیوی بھی ان کا انتظار کر رہی تھی، اور یہ دوسرا دن تھا کہ وہ گھر میں بھی ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ دوسری جانب عمر عطا بیگ کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ عمر عطا بیگ اس کے بعد انہوں نے عزت کا معائنہ کیا، اور اس کے بعد وہ گئے سلطان غیاث الدین کے پاس، اور ان کو بتایا کہ عزت کو جو چوٹ لگی ہے یعنی جو زخم لگا ہے وہ کافی گہرا ہے، لیکن حکیم جو ہے وہ پوری کوشش کریں گے اس کو بچانے کی، اور سلطان نے کہا کہ اس کو بچنا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اور غدار کون کون ہے۔ اس کے بعد جو وزیر اعظم تھے وہ میدان جنگ سے واپس آ چکے تھے، اور وہ بھی زخمی حالت میں تھے، تو ان کو بھی شفا خانے لے کر جایا گیا، جبکہ عمر عطا بیگ اور ارطغرل غازی پہلے ہی واپس آ چکے تھے۔ اور دوسری جانب اگر بات کی جائے مولانا رومی کے گھر کی، تو ان کے گھر میں دکھایا گیا کہ کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب ان کی مولانا رومی کی بیوی کو اب تک وہ مولانا رومی گھر واپس نہیں آئے تو وہ کافی پریشان ہو گئے، اور جنت خاتون ان کو کچھ جو ہے وہ عورتوں کو کوئی بات سنانے لگیں کہ میری بیٹی نے بھی بہت زیادہ صبر کیا، کہ وہ جب مولانا رومی شام میں گئے اور انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شام کا سفر کیا، تو میری بیٹی نے ایسا برتاؤ کیا جیسا کچھ ہوا ہی نہیں۔
عمر عطا بیگ ارطغرل غازی وزیر اعظم کے پاس موجود ہوتے ہیں اور سلطان کے غیاث الدین کے خسرو بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور وہ ان سے میدان جنگ کی حالت پوچھتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ ہم میدان جنگ پر ان سب کا حساب ضرور لیں گے. تو وزیر اعظم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ میدان جنگ میں نہ جائیں. جو آپ کو یہاں پر عزت غدار یہاں پر قتل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے وہ ظاہری سی بات ہے. ان میدان جنگ میں بھی کئی ایسے خیال رکھنے والے لوگ ہوں گے جو آپ کو قتل کریں گے. اور میری بات مانے تو آپ یہاں سے بھیس بدل کر نکل جائیں اور کونیا واپس چلے جائیں. اور جو جنگ ہم میدان جنگ میں ہار چکے ہیں وہ دوبارہ میز پر جیتنے کی کوشش کریں. یہ انہوں نے بات کی. اور اس کے بعد دکھایا گیا کہ ملکہ خاتون اپنی جو ان کی خادمہ ہیں ان کو ساتھ لے کر مولانا رومی کے گھر کی جانب جا رہی ہیں، کیونکہ افسون خاتون نے ان کو بولا تھا کہ آپ مولانا رومی سے رابطہ کریں اور ان سے اپنے مسائل کا حل طلب کریں. لیکن ان کے جو گھر والے تھے مولانا رومی کے وہ بھی مولانا رومی کا ہی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ وہ بھی ابھی تک گھر نہیں آئے تھے اور وہ شمس تبریزی کے ساتھ درگاہ میں بند تھے. تو جب انہوں نے سوال کیا کہ مولانا رومی کہاں پر ہیں اور میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، تو ان کی بیوی نے یہی جواب دیا کہ مولانا رومی تو درگاہ میں بند ہیں اور وہ گھر نہیں آئے اور شمس تبریزی کے ساتھ وہ درگاہ میں بند ہیں. تو جب انہوں نے یہ خبر دی تو انہوں نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ اس چیز کو کس طرح سے برداشت کرتی ہیں. تو اس پہ مولانا رومی کی وائف نے کہا کہ جیسے آپ برداشت کریں گے، یعنی جیسے آپ سلطان کے بغیر محل میں رہ رہی ہیں. اور سلطان بھی خیر فقیروں کا لباس اوڑھ کر واپس کونیا کی جانب روانہ ہو چکے ہیں. اور اس قسم میں بیسیکلی سب سے زیادہ دکھایا گیا کہ تمام ہی لوگ ایک طرح سے ہر اپنی مطلب کسی نہ کسی طرح سے کسی چیز کا انتظار کریں. شیخ حیدر علی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا اور میرے جو جس طرح کی سچویشن میں پھنسا ہوا ہوں وہاں سے نکال لے گا. اسی طرح جو سلطان غیاث الدین ہے وہ بھی صبر کر رہے ہیں اور کونیا واپس جانے کے لیے آہستہ آہستہ فقیروں کی طرح بڑھ رہے ہیں. افسون خاتون بھی عمر عطا بیگ کا انتظار کر رہی ہیں اور ملکہ خاتون بھی سلطان غیاث الدین کا انتظار کرتے ہوئے تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب مولانا رومی اس درگاہ سے باہر نکلیں گے اور ہمیں ان تمام سوالات کے جواب ملیں گے کہ شمس تبریزی کے ساتھ انہوں نے کیا بات کی اور کیوں وہ اتنے ٹائم تک یہاں پر بند ہیں. اور آخر کار ان کا صبر ختم ہوتا ہے اور مولانا رومی اس دروازے سے باہر نکلتے ہیں اور سب ان کو دیکھ کر خوش تو ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہی اٹھتا ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے کوئی بات نہیں بولی تھی اور اسی پر ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مولانا رومی جو جیسا کہ انہیں شمس تبریزی نے بولا کہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ پیچھے چھوڑنی پڑے گی اور صرف اور صرف جو ہے وہ اس طرح سے رومی اور صوفی بن کر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی تاکہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں آگے مراحل تک پہنچ سکیں اور یہ جس طرح سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو یہ بات انہوں نے کہی تھی اور میرے حساب سے مولانا رومی یہاں پر ڈکلیئر کریں گے یہ بات. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے یہ بات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, ویڈیو کو لائک کریے گا. ملتے ہیں نئی اپڈیٹس کے ساتھ بہت جلد. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.